बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी। और फौज ने एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को सानहा 9 मई में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में नौकरी से निकाल दिया है। कुल 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। और इसके अलावा एक 4 स्टार जनरल की नवासी और साबिक 4 स्टार जनरल का दामाद, एक 2 स्टार जनरल की बेगम और एक 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद, ये सब फौज की गिरफ्त में है। 102 अफराद हैं जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। तो ये वो मौजूदा सूरत हाल है जो सानहा 9 मई के बाद फौज ने बयान की है। उस मौके पर जब सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ एक बहुत बड़ा केस ज़ेर समाअत है। पाक फौज के यानी DGISPR के तर्जमान मेजर जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तमाम हकायक खोलकर सामने रख दिए। और उन्होंने बताया कि जनाब, फ़ौज ने खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया है। जो फ़ौज के अंदर किरदार थे उनको उनके हवाले से इंक्वायरियाँ मुकम्मल हो गई हैं। 2 मेजर जनरल रैंक के अफसरान ने अलग अलग इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी के नतीजे में जो सिफारशात दी गई, उन सिफारशात के नतीजे में ये सारी कार्रवाई मुकम्मल की गई है। तो एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है पाक फ़ौज के तर्जमान ने। और साथ ये भी बताया कि ये एक सियासी जमात और उसकी लीडरशिप ये फॉल्स बयानिए के साथ आवाम को जो है वो फ़ौज पर उकसाने में मुलव्वस है। तो उनके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि 9 मई के वाक़े के किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में जो भी रुकावट बना उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो ये बहुत ही यानी आउटस्टैंडिंग किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका था कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बहुत सारे हकायक सामने रखे जाएंगे। तो इस बार भी फ़ौज ने बता दिया कि जी मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो मौजूद हैं, काम कर रही हैं। 102 लोग हैं जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। और ये वो तमाम लोग हैं जिनका पहले सिविल कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनका ट्रायल किया। उनके सबूत शवाहिद सब उनकी बुनियाद पर ये मुकदमा जो है, ये मुकदमात इनके फ़ौजी अदालतों को फॉरवर्ड किए गए। 17 मिलिट्री कोर्ट इस वक्त काम कर रही हैं और ये अब नहीं बनी, ये पहले से बन रही है। और उनका मौक़िफ़ ये कि इसमें जो मुल्ज़म है उनको सिविल वकील का हक है, वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तासुर गलत है कि मिलिट्री कोर्ट में जिनका ट्रायल होता है उनको उनकी राइट नहीं मिलते या उनको दिफा का हक नहीं मिलता। तो दिफा का हक पूरा मौजूद है, अपना वकील कर लें या अपना अगर कुछ सज़ा होती है तो आगे जाके उसके ऊपर अपील कर लें। तो सानहा 9 मई के हवाले से एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने बताया कि आर्मी एक्ट के तहत सैकड़ों केसेस निपटाए जा चुके हैं। अब इन तमाम हकायक की मौजूदगी में कोई झूठा बयानिया बनाना चाहे तो बना सकता है, मगर हकायक को नहीं झुटलाया जा सकता है। तो फ़ौज ने एक बार फिर कैटेगोरिकली बताया कि सानहा 9 मई जो है वो अचानक नहीं हुआ, इसकी बड़े अरसे से प्लानिंग की जा रही थी। और उस प्लानिंग के तहत अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाया जा रहा था, अवाम में फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़हन साजी की जा रही थी। तो ज़हन साजी का ये अमल जो है उसका नतीजा 9 मई की सूरत में सामने आया जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी की खबर के चंद घंटे के बाद मुल्क भर में तकरीबन 200 फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। कुछ ऐसे भी शहर हैं जिनका नाम पहली बार लिया गया कि वहाँ भी फ़ौजी तनसीबात पर हमला हुआ। और ये इतना प्लान्ड हमला था कि सिर्फ चंद घंटों बाद इमरान खान की गिरफ्तारी के लोग पहुँचते वहाँ पर और अटैक करते हैं। फ़ौज के तर्जमान का ये कहना है कि हमने बड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया और हमें ये बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि एक सियासी जमात जो है वो इस तरह अटैक करेगी यानी फ़ौजी तनसीबात के ऊपर। तो ये सवाल उनसे पूछा गया कि इमरान खान साहब का या उनकी जमात का या एक सियासी जमात का मौक़िफ़ ये है, खान साहब का नाम किसी ने नहीं लिया, लेकिन मौक़िफ़ ये कहा गया कि उनका है कि ये एक प्लान के तहत किया गया, फ़ौज और एजेंसियों ने मिलकर ये प्लान किया हुआ हुकूमत के साथ मिलकर जो PTI की मकबूलियत है उसको ख़त्म किया जा सके। तो ये ज़हन साजी की गई। तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि मुल्क भर में 200 मुकामात पर अटैक हुए हैं। तो क्या 200 मुकामात पर फ़ौज ने अपने एजेंट डाल रखे थे कि वो ये कार्रवाई करें, और वो भी इमरान खान की गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या ये ज़हन साजी फौजी
قیادت نے خود کروائی اپنے خلاف. گرفتاری کے چند گھنٹوں میں ملک بھر میں 200 سے زائد مقامات پر صرف فوجی تنصیبات پر حملہ کروایا گیا. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا راولپنڈی، لاہور، کراچی، چک دیرہ، ٹمر گرہ، ملتان، فیصل آباد، پشاور، مردان، کوئٹہ، سرگودا، میاں والی اور بہت سی جگہوں پر کیا فوج نے اپنے ایجنٹس پہلے سے پھیلائے ہوئے تھے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے، اور یہ سب پلان سے ہوا. فرق صرف یہ ہے کہ فوج نے اس وقت اپنے لوگوں کے اوپر اٹیک نہیں کیا، ان کو جواب نہیں دیا، اور جو رد عمل نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس اٹیک کا مقصد یہ تھا کہ فوج کے اوپر اٹیک کیا جائے، ان کا ریئیکشن نکلے تو اس ریئیکشن کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکے. انہوں نے ایک بہت بڑا جملہ استعمال کیا کہ جو 9 مئی کی سازش ہے یہ دراصل پاکستان کے خلاف سازش ہے، اور یہ فوج کو اشتعال دلا کر فوج کا ریئیکشن نکالنا یہ مقصد تھا. اور فوج نے اس لیے ریسٹرین شو کیا کہ زیادہ تر خواتین کو ڈھال بنایا گیا اور انہوں نے اپنی عورتوں کو آگے لگایا، اور یعنی پھر یہ کارروائی عمل میں لائی گئی. بار بار ڈی جی ایس پی سے سوال پوچھا گیا کہ جو مین منصوبہ ساز ہیں ان کے حوالے سے ابھی تک کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ جو مین مرکزی منصوبہ ساز ہے جو بھی ہے ان تک بھی پہنچیں گے. ابھی ان کو ایکسپوز جو ہے وہ عوام کے سامنے ہو چکے ہیں، عوام کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ کون ہے جس نے یہ ساری کارروائی کی ہے. اور جیسے جیسے انکوائریاں آگے بڑھیں گی ایک نیچرل پروسیس کے تحت، تو اور بھی اس میں لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوں گے. اور ایک سیاسی جماعت اور اس کی لیڈر کا جو بیانیہ نا، انہوں نے کہا جھوٹ جو ہے نا یہ بہت بیچا جا رہا ہے، تو اب وقت آ گیا کہ جھوٹ کی کرنسی جو ہے اس کو ختم کریں، اور سچ کتنا بھی کڑوا ہو اس کو ہضم کرنے کی اور برداشت کرنے کی جو ہمت پیدا کریں. تو انہوں نے کہا کہ فوج نے اپنے حاضر سروس افسران کے خلاف کارروائی کی ہے، وہیں الزامات کی بنیاد پر ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کی نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کے داماد، ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل کی اہلیہ اور ایک ریٹائرڈ 2 اسٹار جنرل کی اہلیہ اور داماد احتساب کے عمل سے گزر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے بتایا کہ فوج کے اندر جو لوگ تھے جو حاضر سروس تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے، اور جو فوج کے باہر تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خاص سب کے سہولت کار ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو شہدا ہے ان کے خاندان ہم سے پوچھ رہے کہ سانحہ 9 مئی کی منصوبہ بندی جنہوں نے کی ان کو قانون کے کٹہرے میں کب لائے جائیں گے، اور ان کے ورثہ آرمی چیف سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کی منصوبہ بندی کی ان کو سزا کب دی جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے شواہد مل چکے ہیں، اور جو کام دشمن 76 برس میں نہیں کر سکا وہ ہم نے یعنی ہمارے اندر سے لوگوں نے 9 مئی کو کر دکھایا. تو انہوں نے کہا کہ سانحہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فوج کے خلاف ایک ذہن سازی کی، اور یہ بھی ہم ایک منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا. اور اگر سانحہ 9 مئی کے کرداروں کو سزائیں نہ دی گئی تو کل کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی اس عمل کو دوبارہ دہرا سکتا ہے، اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بڑے خطرناک ہوں گے. تو ڈی جی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں کافی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا گیا کہ فوج نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، اب جو کرنے کا کام ہے وہ پاکستان کی سول کوڈ اور حکومت کے کرنے کا کام ہے کہ سانحہ 9 مئی کے جو دیگر کردار ہیں ان کو کس طرح کیفر کردار تک پہنچانا ہے. اس میں فوج نے چونکہ پی ٹی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے تو عمران خان ظاہر سیاسی لیڈر ہیں، تو کسی کا بھی نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے تھے، بلکہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں اور مل کے ملکی مسائل کا کوئی حل نکالے، تو ہم تو ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتے. تو انہوں نے کہا کہ جو افسران جی ایچ کیو، جناح ہاؤس اور فوجی تنصیبات کی حفاظت میں ناکام رہے ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے افسر سمیت 3 افسروں کو فارغ کیا گیا. تو یہ جو لاہور کے کور کمانڈر جنرل سلمان غنی، ابھی میں جا کے ان کی ویب سائٹ پہ دیکھ رہا تھا تو ان کا نام موجود ہے. احتمال تو یہ ہے، یعنی یہ کہا یہ جا سکتا ہے کہ کور کمانڈر لاہور جو تھے سلیمان غنی ان کو ان کی نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہوگا. اس پریس کانفرنس کے بعد ہو سکتا ہے وہ جو لسٹ ہے اس کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہو،
اور یہی ہو جن کو نوکری سے برخاست کیا گیا ہو. لیکن ابھی اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ جن لیفٹیننٹ جنرل کو ہٹایا گیا ہے وہ جنرل سلمان فیاض غنی ہے یا کوئی اور ہے. اور باقی کے بھی جو اور 2 لوگ نوکری سے فارغ کیے گئے ان کے بھی نام فی الحال سامنے نہیں آ سکے. لیکن سابق آرمی چیف یعنی 4 اسٹار جنرل کی جو نواسی ہیں وہ ختیجہ شاہ ہے جو کہ تحویل میں ہے. تو اس پوری پریس کانفرنس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ایک تاثر تھا جو پہلے ایک یعنی بات اندازے کی بنیاد پہ قیافے کی بنیاد پہ لوگ یہ کرتے تھے کہ فوج کے اندر بھی عمران خان صاحب کے سہولتکار موجود ہیں اور یہ گڑبڑ فوج کے اندر اور باہر جو فیملیز ہیں انہوں نے مل کر کی ہے. لیکن فوج کے اندر اگر 3 لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی اور نوکری سے نکالا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی دانستہ جرم نہیں کیا بلکہ وہ غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں یا کوئی کوتاہی ہوئی ہے. اگر انہوں نے کوئی سازش کی ہوتی اور وہ خان صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے کوئی اٹیمپٹ کی ہوتی تو پھر ان کا کورٹ مارشل ہوتا اور ڈی جی ایس پی آر بتاتے کہ ہم نے ان کا کورٹ مارشل کر دیا ہے یا ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے. اب باقی کے جو لوگ گرفت میں ہیں یہ جو 4 اسٹار جنرل کی نواسی داماد بیٹیاں بیگم یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ جائے وقوع پر موجود تھے اور جنہوں نے اس موب میں اس ایکشن میں حصہ لیا. یہ جلانے گرانے اور ان وارداتوں میں انوالو تھے اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پھر اپنی ویڈیوز بھی بنا کر اپلوڈ کی اور پھر اب ان کی فیملیاں میں نے کو بتایا تھا کہ جو جہاں پہ ہمارے فوجی افسران ریٹائرڈ فوجی افسران کی فیملیاں ہیں حاضر سربراہ ان کی رہتی ہے تو وہ ان کالونیوں میں جا کے آپ دیکھیں تو وہاں خاصا خوف و ہراس پایا جاتا ہے کیونکہ بہت سی فیملیاں ایسی ہیں. خاص صاحب کا جو فین کلب تھا اس میں فوجی فیملیاں بہت زیادہ ہیں تو ان کے خلاف سب سے زیادہ کارروائی ہو رہی ہے. اب یہ جو 102 لوگ پکڑے گئے ہیں یہ ان کا تعلق فوج سے نہیں ہے یہ سویلین ہے اور ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو رہی ہے. ان کے بارے میں بھی آج سپریم کورٹ کے اندر چونکہ سماعت ہو رہی تھی تو سپریم کورٹ نے بھی اس کیس کی سماعت کے دوران جو ملٹری کسٹڈی میں 102 افراد ہیں ان کی مکمل تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے. سپریم کورٹ کے 6 رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے. یہ بینچ پہلے 7 رکنی تھا لیکن جسٹس منصور پر حکومت نے اعتراض کیا وہ بینچ سے علیحدہ ہوئے. اب 6 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا تھا جس میں جسٹس اجاد الحسن یحییٰ افریدی منیب اختر جسٹس مظہر علی قمر جسٹس عائشہ ملک ہیڈڈ بائی جسٹس عمر طاہر بندیال انہوں نے آج اس کیس کی سماعت کی. تو سلیمان اکرم راجہ نے اس پہ دلائل دیے اور انہوں نے سپریم کورٹ کا 21ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ پڑھ کر سنایا اور کہا کہ آرمی ایکٹ سیکشن 2D اس لیے چیلنج کیا گیا ہے کہ اس کے تحت کسی سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. جنید رزاق کے بیٹے ارزم رزاق کو ایک الزام لگا کر اٹھایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ جو نا اس کے اوپر ہمیں حکم امتناع دے دے یعنی اسٹے آرڈر دے دے اور جو میرا موکل ہے اس کو تو اس کے بیٹے سے ملنے تک کی اجازت نہیں ہے. خاندان کے افراد کو زیر حراست افراد سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن سپریم کورٹ نے سلیمان اکرم راجہ کو فوری طور پر اس کیس کے اوپر اسٹے آرڈر دینے سے انکار کر دیا. اس سے پہلے بھی اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ اپنے دلائل میں سپریم کورٹ سے استدعا کر چکے ہیں کہ فوجی عدالتوں کے قیام پر اسٹے آرڈر دیا جائے لیکن عدالت نے وہ بھی منسوخ کر دیا تھا. اب عمران خان کا اس میں بھی کیس لگا ہوا. آج عمران خان کے وکیل نے بھی دلائل دیے. عمران خان کے وکیل ہے عزیر بھنڈاری. یہ وہ جسٹس کرامت حسین بھنڈاری کے صاحبزادے جنہیں چند روز قبل جن کے بارے میں عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ میرے گھر سے نکلے تھے تو راستے میں ان کو ایجنسیوں نے اٹھا لیا. حالانکہ وہ 1 گھنٹے بعد ہی گھر پہنچ گئے تھے پتہ نہیں رستے گڈی خراب ہو گئی سی لیکن وہ الزام لگ گیا کہ ایجنسیوں نے اٹھایا. تو عزیر بھنڈاری آج اس کیس میں اپیئر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میرے موکل کا موقف یہ کہ 9 مئی کے واقعات ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے کسی کو رہا نہ کیا جائے. یعنی عمران خان کا وکیل یہ کہہ رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان میں سب ان کو پکڑیں اور کسی کو نہ چھوڑیں. لیکن جو میرے موکل کا نام ہے وہ کس وجہ سے ٹی وی پر چلانے کی اجازت نہیں ہے. پی ٹی اے پارٹی چیئرمین نے اس کیس میں درخواست دائر کی تو انہوں نے کہا کہ میں ان کا موقف سامنے رکھنا چاہتا ہوں. چیف جسٹس نے عزیر بھنڈاری سے یہ کہا کہ سیاسی مقاصد اور خواہشات ہمارے سامنے بیان نہ کریں. چیئرمین پی ٹی اے کے وکیل نے پھر یہ کہا کہ میں سلیمان اکرم راجہ کے دلائل اپنا لیتا ہوں. تو چیف جسٹس نے عزیر بھنڈاری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کا تحریری جواب پڑھ لیں گے آپ اپنے دلائل کل مکمل کیجیے گا. سماعت کے آغاز پر چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل حامد خان انہوں نے بھی کہا جی ہم نے ایک درخواست دی تھی اس پر نمبر نہیں لگا ہوا ہم نے فوجی عدالتوں کو چیلنج کیا تھا.
تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو بھی بعد میں سنیں گے، جو صبح سیٹ بیک ہوا ہم تو اسی سے ریکور کر رہے ہیں، تو آئینی بحث کی بجائے دیگر حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو سلیمان اکرم راجہ کو ایک موقع پر جسٹس عائشہ ملک نے بھی ڈانٹ دیا اور ان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہارورڈ یونیورسٹی میں جا کے کریں، کہ آرمی ایکٹ میں جو سویلینز کے کیسز ہیں ان میں ریٹائرڈ افسران بھی آتے ہیں۔ تو جسٹس عائشہ ملک نے کہا تھا کہ آپ آرمی ایکٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی مخالفت نہیں کر رہے۔ تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ پوائنٹ تھا، یعنی عدالت کو یہ لگا کہ جو وکلا ہے وہ دلائل میں کچھ اور ہی بات کر رہے ہیں، وہ آرمی ایکٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کو چیلنج نہیں کر رہے۔ تو اس پر جو ہے پھر 2-3 ججوں نے، جن میں جسٹس عائشہ ملک بھی شامل تھی، انہوں نے اس کے اوپر بات کی۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ امید کرتا ہوں کہ اس کیس کی سماعت کے دوران کسی کا ملٹری ٹرائل نہیں کیا جائے گا، جو افراد گرفتار کیے گئے ان کا مکمل ریکارڈ فراہم کریں۔ جسٹس مظہر علی نقوی نے کہا کہ کچھ افراد مکمل طور پر غائب ہیں، ان کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا مجھے نام دے، میں پتہ کرا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا 102 افراد کی لسٹ لے آئے، تو کل جو ہے اس میں بات کریں گے اور اہل خانہ کو ملنے کی اجازت دی جائے، جو لوگ گرفتار ہیں ان کے اہل خانہ کو ان سے ملا دیا جائے، گرفتار افراد کو تمام سہولیات دی جائیں۔ تو اس کیس کی سماعت منگل کو دوبارہ 9 بجے صبح ہوگی، اور عدالت کا جو جیسچر ہے وہ یہ ہے کہ منگل کو اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کی عدالت نے حکم دیا کہ شہباز گل پاکستان میں جس ایئرپورٹ پر نظر آئے انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں۔ چیئرمین نادرا کو شہباز گل کا شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ جج طاہر عباس سپرا نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہباز گل جان بوجھ کر کیس کے ٹرائل کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے، اور انہیں اشتہاری قرار دینے کے لیے ان کی جو اسلام آباد اور فیصل آباد کی رہائش گاہ ہے ان کے باہر وہ اشتہار لگا دیا جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور اسلام آباد شہباز گل کی جائیداد کے حوالے سے 30 دن میں رپورٹ جمع کرائے۔ تو عدالت نے شہباز گل کو اشتہاری قرار دینے کے لیے کارروائی شروع کرنے سمیت تمام رپورٹ جو ہے وہ 26 جولائی کو طلب کر لی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے جو سابق چیف آف سٹاف عمران خان صاحب ہے وہ اشتہاری قرار پا رہے ہیں۔ یہ وہ شہباز گل ہے جو کہ اپنے مخالفین کو کہتے تھے کہ عدالتوں میں پیش ہو اور قانون کا سامنا کرے، اب خود یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں اور کسی قانون کا سامنا نہیں کر رہے، اور دوسروں کو اشتہاری کہنے والا آج خود اشتہاری ہو چکا ہے۔ فوج نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ سانحہ 9 مئی کو ہم نہیں بھول سکتے، کسی لیڈر کے پارٹی چھوڑنے سے، خود کو پارٹی کے علیحدہ کرنے سے 9 مئی کے واقعات کے خلاف کارروائی نہیں رکے گی اور کارروائی چلتی رہے گی، اور اس کے جو کردار ہے وہ سارے ان کے خلاف کارروائی ہوگی، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تو سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو معافی نہیں ملی، نہ ملے گی۔ تب تک کے لیے اتنا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔